बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिफोर आई स्टार्ट माय शो, मैं कल के शो का एक क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें इब्राहिम साहब, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला था कि आज वोटिंग नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जो लीगल प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ा वो तो किया। पीटीआई वालों ने अपील पे गए, अपील कहते हैं जो भी कहते हैं जी, आप मैं एग्जैक्ट अगर वर्ड गलत यूज करूं तो मुझे एक्सक्यूज कर दीजिएगा, लेकिन इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स राइट नाउ। और इस वक्त बहुत जिटरी हुए हैं अपोजिशन वाले भी। इस वक्त जो अपोजिशन में है, कल हुकूमत में आएंगे, कैसे आएंगे आई डोंट नो। We are keeping our fingers crossed on this one, what's going to happen in the next few hours or maybe days. So let's see what's going to happen. जी पहले जरा क्लिप दिखा दें जी, जो कल का क्लिप था जिसमें क्लैरिटी थी और पीटीआई की तरफ से भी क्लैरिटी थी और नून लीग की तरफ से भी एक बड़ा क्लियर एक ऑब्जर्वेशन थी और जेयूआई की तरफ से भी बड़ी क्लियरली बताया गया था कि अगर आज वोटिंग नहीं होती तो क्या होगा। जरा सुनाइए जी। कल वोटिंग तो नहीं हो रही, कल मकसद है कि असेंबली कॉल हो रही है, उसके बाद 3 डेज का उसका वैसे भी होता है कि आप डिबेट करा सकते हैं, ये स्पीकर के इख्तियारात हैं जी। कल वोटिंग नहीं होगी, यानी कि आज वोटिंग नहीं होगी, कल कह चुके थे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जुल्फकार बदर साहब, वेरी डियर फ्रेंड जी, और मेरे बड़े अच्छे दोस्त, उनके साहबजादे, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है जनाब यावर बुखारी साहब, अ वेरी डियर फ्रेंड ऑल्सो जी, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, पीटीआई से ताल्लुक है। लाहौर गए थे तो वहां की लाहौर की रौनकों में गुम हो गए थे, बड़े अरसे बाद मिले हैं मुझे जनाब हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब, जेयूआईएफ से सेनेटर रह चुके हैं और इस वक्त कह रहे थे जनाब कि मैं नवाफिल अदा कर रहा हूं। मैं मेरे ख्याल में हमीदुल्लाह जान साहब से शुरू कर लूं जी, क्योंकि किस चीज के नवाफिल अदा कर रहे हैं जनाब आफरीदी साहब? अस्सलाम वालेकुम, सब मेहमानों को सलाम। राना साहब, रमजान है और रोजे और तरावियों के टाइम है, ये भी नवाफिल होते हैं तरावी पढ़ना, तो नमाज की तैयारी थी। अच्छा, आपने पहले जरा प्रिसाइसली नवाफिल पे जोर दिया था प्रोग्राम शुरू होने से पहले, इसलिए मैं इनका जरा पूछ लूं कि किस चीज के नवाफिल अदा कर रहे हैं आप, इसलिए नहीं, ये नवाफिल ही होते हैं, तरावी सुन्नत नमाज है, ये नवाफिल। अच्छा, चले इतने ज्यादा आप डिफेंसिव पे मत जाएं, लेकिन एनीवेज। अच्छा, कल जेयूआईएफ से मेरे साथ कामरान साहब मौजूद थे और उन्होंने कहा कि अगर आज वोटिंग नहीं होती तो पीटीआई इज लुकिंग फॉर ट्रबल और फिर इन पे जनाब प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है इनके लिए, और आर्टिकल 190 प्रोबेबली उसका जिक्र कर रहे थे, ये कि 90 का जिक्र कर रहे थे। मेरी जरा लीगल साइड मेरी जरा थोड़ी सी कमजोर है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और उसमें कहा यह जाता है उस आर्टिकल के तहत कि जनाब एग्जेक्टिव्स को कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, बट एट द वेरी सेम टाइम अगर आज की डेवलपमेंट हम देखें तो उसमें पीटीआई वाले रिव्यू पे जा चुके हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस वन, क्योंकि मुझे लगता ये है कि ये अभी प्रोसेस और डिले होगा, ऐसे ही है जी? देखें राना साहब, एक चीज तो बड़े वाजे है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद वो सारी करार लड़ाइयाँ खत्म हो गई कि ये बाहर का खत था, फलाना था, डिंगरा था, वो सारी फॉर्म को जिन खसूद पे बेवकूफ बनाया जा रहा था, वो इनकी उम्मीद उस दिन खत्म हुई जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया और बड़ा क्लियरली 5 से 5 जजों ने मुत्तफिक होकर वो वर्डिक्ट दिया हुआ है। अब आईन बड़े वाजे है, इसमें कोई 3-4 दिन की बात नहीं है। कामरान साहब ने बिल्कुल आपको ठीक कहा, आज 7th डे था और इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट की ये थी कि आज वोटिंग करा ली जाए। बहरहाल ये बेहतर समझते हैं, ये अगर आज रात 12 बजे तक वोटिंग नहीं कराते हैं तो ये बिल्कुल कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात है, इन पे कॉन्टेम्प्ट लागू होगा। और मैं तो हैरान हूँ, ये ऑपोजिशन वालों को बड़ा रिलैक्स उधर लेट जाना चाहिए बिस्तरों पे और ये दुआएं करें कि ये रात 12 बजे तक नहीं कराएं वोटिंग तो बेहतर होगा, क्योंकि इनको आईन से खिलवाड़ का पता चल जाएगा। देखिए राना साहब, एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी सोवरेनिटी पे खुद मुख्तारी पे वार हुआ है, और अफरीदी साहब अगर ये रिव्यू में गए हुए हैं तो फिर ये अफरीदी साहब इफ यू कैन हियर मी, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर ये रिव्यू में गए हुए हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन बनता है जुल्फकार बदर साहब से, लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछा अगर रिव्यू में गए तो फिर वो कंटेम्प्ट लगती है कि नहीं? रिव्यू का केस अगर एडमिट है तो वो चलता रहेगा जब तक इस पे डिसीजन पे स्टे नहीं मिल जाता, उस वक्त तक उस रिव्यू के कोई मायने नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल, अगर उनको स्टे मिला होता कि नहीं जो इसको विदहेल्ड करें
ہم پہلے ریویو کریں گے تو پھر تو بات صحیح تھی. جب اسٹے نہیں ملا, ریویو کے لیے اپلیکیشن جمع ہوئی ہے, تو اس کے یہ معنی بالکل نہیں ہے کہ اس کاروائی کو آپ بالکل لنگر آن کر سکتے ہیں. مجھے رانا صاحب ایک بات سمجھ میں آتی ہے, یہ بڑا کھل کے کہتے ہیں کہ امریکہ نے جو ہے ہمارے اندرونی معاملات میں ڈائریکشن کی اور پیسے دے رہے ہیں. پھر ان کے لسٹ دیکھیں شہباز گل کو دیکھیں, زلفی بخاری, شہزاد اکبر, شوکت طریق, محیط یوسف, ندیم بابر, منصور, یہ سارے جو ہے امریکن گرین کارڈ ہولڈرز ہیں. کیا ان میں یہ غیرت نہیں ہے کہ زلفی بخاری گرین کارڈ ہولڈر نہیں ہے؟ یہ اس ملک کی نیشنلٹی چھوڑ دیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انہوں نے انٹروین کیا ہے, ہماری سوورینٹی سے کھلواڑ کیا ہے, ہمارے اندرونی معاملات میں یہ مداخلت کر رہے ہیں, تو لہٰذا ہم اس ملک کے شہری رہنا ہی نہیں چاہتے ہیں. یہ کوئی بڑی عجیب سی بات ہے کہ فلور پہ آ کے آپ ڈرامے کریں اور عملی آپ کچھ نہ کریں. یہ سارے وہاں سے مراد یافتہ ہیں, یہ ابھی بھی وہاں سے مراد لے رہے ہیں, یہ ابھی بھی رات کو شام کو ان کو فون کر کے معافیا مانگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, آپ ہم سے ناراض نہ ہو, نہ گھبرائیں. یہ ڈبل رول کیا کر رہے ہیں آفریدی صاحب؟ اچھا, کون فون کر رہا ہے ان کو اور کون معافیا مانگ رہا ہے؟ یہ جتنے ان کے ڈبل نیشنلٹی ہولڈرز ہیں, آپ یقین کریں یہ معافیا ادھر سے مانگ رہے ہیں. کس کو؟ ورنہ یہ کیوں اپنی کس سے معافیا مانگ رہے ہیں؟ میرے ملک کے ساتھ ایک ملک کھلواڑ کرے گا اور میں اس ملک سے پوچھوں گا نہیں, میں اس کی نیشنلٹی نہیں چھوڑوں گا, تو یہ کہاں کی غیرت اور کہاں کی بات ہے یہ؟ اچھا چلے, میں ایک منٹ ذرا پوچھوں, یاور بخاری صاحب سے پوچھوں یہ کون معافیا مانگ رہا ہے. ایک تو پہلی بات یہ ہے, میں ذرا کریکشن تھوڑی سی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں آپ کو آفریدی صاحب, زلفی بخاری جو ہے وہ امریکن نیشنل نہیں ہے, EU نیشنل ہوگا, UK نیشنل ہوگا. یہ باقی 8 جو میں نے گن کے دیے ہیں یہ امریکن نیشنل ہیں. اچھا چلے, زلفی بخاری نہیں ہے, بہرحال باقیوں کا مجھے نہیں پتا, میں نے چیک نہیں کروایا, لیکن مافیا جو مانگے کیوں جی یاور بخاری صاحب کون مافیا مانگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم. افریدی بھائی جو کچھ کہہ رہے ہیں نا, وہ ان کے دماغ میں پتہ نہیں جو بھی باتیں ہیں, لیکن میرے خیال ہے بھول گئے ہیں کہ ابھی جیسے مولانا فضل الرحمان جو بائیڈن سے کہہ رہے تھے کہ جی خدا کا واسطہ ہے, جمہوریت پسند ہے, آپ یہ کریں وہ کریں. مطلب ایک مولانا ہو کر اللہ سے بولے قوم کے اخلاقیات کو بلند کرے, نہ کہ جو بائیڈن کو آواز دے. اگر ان لوگوں کے اندر اتنا ظرف ہوتا تو اس ملک کے اندر ہم نام نہاد مسلمان نہ ہوتے, ہم مسلمان ہوتے. ہم لوگ جو بات کرتے اس پہ قائم و دائم رہتے, یہ منڈیاں ہم نہ لگاتے, یہ چوریاں ہم نہ کرتے, ہم جس سیٹ پہ بیٹھے ہوتے چاہے وہ کشمیر کی کشمیر کی چیئرمینی ہے, ہم اس کا حق ادا کرتے. مطلب باتیں تو فریدی صاحب ایسے کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں ان لوگوں نے آسمانی فرشتے تو یہ ہیں, جتنا گند ان لوگوں نے کیا ہے اور مل کے ہر کسی کے ساتھ مذہب کر لبادہ پہن کے ان لوگوں نے تو تباہی مچا کے رکھ دی ہے. دیکھیں میں اوپنلی کہتا ہوں منڈیوں کا نہیں بتا رہے آپ, منڈیاں کون سی؟ یہ منڈیاں نہیں لگی تھی ابھی آپ کے سامنے اسلام آباد میں, پھر دکھائی بھی گئی. اگر منڈیاں لگی تھیں, چلے ٹھیک ہے, سب سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, سنتے بھی ہیں کہ منڈیاں لگی تھیں, تو ابھی تو پرائم منسٹر تو ہے نا عمران خان صاحب, بالکل ہے, تو ان کے انڈر کم از کم آئی بی تو ان کے انڈر آتی ہے, ٹھیک ہے, باقی ایجنسیز بھی تو آتی ہیں, لیکن آئی بی تو ان کے ڈائریکٹ ان کے اندر آتی ہے نا, تو انہوں نے کوئی ویڈیوز بنائی ہوں گی تو وہ لے کے سامنے کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں یہ مجھے نہیں پتا خان صاحب کا کیا اس کے اندر اسٹریٹجی ہے, لیکن اٹ ہیز بین ویری کلیئر جو کچھ ہوا ہے, اینڈ ہی از بین, اور انہوں نے بڑے کھلے زبان میں انہوں نے بات کی ہے کہ یہ بکے ہیں. میں اس بات کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں, جس وجہ دیکھیں اختلافات کی وجہ بھی ہو سکتی ہے, کوئی ناراضگی کی بھی وجہ بھی ہو سکتی ہے, پیپلز پارٹی نے یا نون نے کوئی ایسی بات کی ہو جو ان کے دل کو زیادہ پسند آتی ہو تو انہیں اپنی لائلٹی چینج کی ہو. لیکن دیکھیں ہم لوگ کب تک سیاستدان فلور کراسنگ کرتے رہیں گے ایک وجہ سے یا دوسری وجہ تک؟ ہم دنیا میں پاکستان میں ایک مذاق بن کے رہ چکے ہیں. ہمارے ساتھ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن یہ کب سے نہیں ہوا. شہید بے نظیر کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے چھانگا مانگا کی سیاست کس کے خلاف کی, جیسے سجاد کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے جنرل جہانگیر کرامت کے ساتھ کیا کیا, جنرل مشرف کے ساتھ ان نے کیا کیا. ان نے ملک کی انسٹیٹیوشنز کا مذاق اڑایا ہے, اور پھر بیٹھ کے ڈائریکٹ کنورسیشنز ان کے ساتھ کر کے کہ ہم یہ کریں گے اور آپ یہ ہمارے ساتھ چلیں. یہ جتنی باتیں یہ کوئی چھوٹی چھپی بھی تو نہیں. اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے کہ بیٹھ کے انہوں نے باتیں کی ہیں, یعنی کہ اپوزیشن والے؟ دیکھیں اوتھینٹسٹی کا اگر میں بولوں نا کہ میرے پاس کوئی ویڈیو موجود ہے, وہ نہیں ہے. وہ نہیں ہے. اچھا چلے جی, ویڈیو موجود نہیں ہے. بدر صاحب تسی ہسی جا رہے ہو, اتنے سارا اتنے رولا پیا, ساری عوام بیٹھی ہوئی ہے اتنے, تسی آپ کیا کہہ رہے تھے وہاں پہ گیلری میں بیٹھے ہوئے صبح سے جناب نیشنل اسمبلی میں؟
سر میں دیکھ رہا تھا کہ ایوان کس کو؟ کے اندر شاید ووٹنگ ہو جائے. اس کو دیکھ رہے تھے. آپ ابھی ذوالفقار سے زیادتی کر رہے ہیں, آپ ابھی میرے بھائی سے زیادتی کر رہے ہیں. میں اپنے چیئرمین کو دیکھ رہا تھا کہ شاید اسپیکر ووٹنگ کرا دے, لیکن اسپیکر صاحب نے جو ہے نا اعادہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ووٹنگ نہیں کرانی, آئین شکنی کرنی ہے, قانون توڑنا نہیں, ہے. لیکن لیگلی مجھے ایک پوائنٹ آپ سے پوچھنا ہے, سمجھنا ہے کہ اگر آپ ریویو میں چلے جاتے ہیں, جیسے آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایڈمٹ نہیں ہوئی, تو ریویو میں اگر آپ نے ریویو فائل کر دیا ہے تو پھر بھی کنٹمپٹ لگ سکتا ہے آپ پہ؟ سر وہ ایسا ہے کہ ریویو میں جب جائیں گے نا تو وہ ہوگا, لیکن کورٹ کا جو پہلے دن کا ڈیسیژن ہے نا, ہاں جی, اس کی امپلیمنٹیشن کورٹ نے پوچھنی ہے. وہ جو 3 اپریل کی سٹینڈنگ تھی نا, جی, وہ اس دن کی کاروائی آج ہونی ہے. آج رات 12 بجے تک ووٹنگ ہونی ہے. اوکے. اور اگر ووٹنگ نہیں ہوگی تو اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ آئین شکنی کر رہے ہیں, دوسری چیز کنٹمپٹ آف کورٹ کا. ایک ساتھ ساتھ ایک سوال کہ کیا کورٹ جو ہے, آنریبل کورٹ, سپریم کورٹ, آنریبلی میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں کیونکہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, ایجوکیٹ ہونا چاہ رہا ہوں آپ سے, آپ لیگل ایکسپرٹ ہیں, کیا سپریم کورٹ یہ ساری ڈائریکشنز دے سکتی ہے نیشنل اسمبلی کو یا اس کے اسپیکر کو؟ دیکھیں, سپریم کورٹ نے یہ جو ڈیسیژن دیا ہے نا, یہ ڈیسیژن دیا ہے جو بیس بنائی ہے نا آرٹیکل 5 کے اوپر. جی, آرٹیکل 5(1) کہتا ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ اینڈ کانسٹیٹیوشن, ٹھیک ہے, اینڈ 5(2) کہتا ہے اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اب یہ دونوں چیزیں ہیں, لائلٹی ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن. Okay. اور ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی ہے وہ رولنگ یہ تھی کہ جی آرٹیکل 5 کہتا ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ, چونکہ یہ امریکن سازش ہے اور آپ لوگوں نے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ نہیں کی, لہٰذا میں ووٹ آف نو کانفیڈینس کا جو موشن ہے اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. میرا جو سوال یہاں پہ یہ ہوگا کہ آرٹیکل 69 کی جو فائر وال ہے, ہاؤ ڈیڈ دی سپریم کورٹ کراس دیٹ؟ اس کو کیسے انہوں نے پار کیا؟ آپ ایک سپریم انسٹیٹیوشن ہے جو پارلیمنٹ ہے, سپریم کورٹ کی اپنی جورسڈکشن ہے, بٹ اس کی جورسڈکشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر تو نہیں آتی نا. مطلب آج اگر جیسے اسد عمر نے کہا, بڑا خوبصورتی سے کہا, آج اگر سپریم کورٹ یہ کہہ رہے کہ آپ یہ کرو یہ کرو یہ کرو, کل آیا پارلیمنٹ یہ بات کہہ سکتی ہے. میں ایک بریک لے لوں, انہوں نے میرے خیال میں ایک بریک لے لوں, میں پتہ نہیں بریک لے لیں سر. پیچھے سے وہ مجھے اشارے بہت زور و شور سے کر رہا ہے میرا پروڈیوسر. میں ایک بریک لے لوں, واپس آتا ہوں. آئی ایم سوری بدر صاحب, ہم نے بریک پہ جانا پڑ گیا, آپ بات اپنی کمپلیٹ کر لیں, کیا کہنا چاہ رہے سر تھے؟ دیکھیں, میں جو بات کر رہا تھا نا, وہ یاور بخاری صاحب نے بیچ میں ایڈ آن کیا, اس کے انہوں نے اپنا پرسپیکٹو پیش کیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آرٹیکل 5 کا سہارا لے کے ووٹ آف نو کانفیڈینس کی تاریخ کو ریجیکٹ کیا گیا, وہ بیسیکلی کر ہی نہیں سکتے تھے. اب یہ جو سپریم کورٹ کا کہہ رہے ہیں کہ وہ سپرمیسی آف دا پارلیمنٹ ہے اور اس کے اندر سپریم کورٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتی, بالکل نہیں کر سکتی. بٹ ایک کانفلکٹ آ جاتا ہے ایسا کہ جس پہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر یا کوئی بھی ایسا شخص جو کانسٹیٹیوشن کو آئین شکنی کرتا ہے, کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کرتا, تو اس کے اوپر ہم نے کہاں جانا ہے؟ سوورینٹی لائز with the Supreme Court then. I have a question. My question is کہ دیکھیں, ابھی کہا جا رہا ہے کہ 12 بجے تک اگر ووٹنگ نہیں ہوتی تو کنٹمپٹ لگ جائے گی. ایٹ دا ویری سیم ٹائم ریویو پہ بھی گئی ہوئی ہے پی ٹی آئی والے. سو اگر ریویو پہ بھی گئے ہوئے ہیں اور کنٹمپٹ بھی لگ سکتی ہے اگر 12 سے پہلے نہ کرائی جائے ووٹنگ, کیا یہ ممکن ہے کہ ریویو پہ گئے بھی ہوں اور ووٹنگ نہ بھی کرائی جائے پھر بھی کنٹمپٹ لگ جائے؟ دیکھیں, اس کے اندر یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ نے کہنا ہے کہ ریویو تو بعد میں ہم دیکھیں گے, پہلے جو ہمارا آرڈر ہے وہ امپلیمنٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا. انہوں نے پھر آرڈر کرنا ہے وہ ایگزیکٹو کے تھرو کہ اس آرڈر کو امپلیمنٹ کیا جائے. ایگزیکٹو کے تھرو. ایگزیکٹو کے تھرو. اوکے, ایگزیکٹو میں کون کون آتا ہے؟ اس سیکرٹری آف نیشنل اسمبلی وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے, یا وہ ایک نمائندہ مقرر کر دیں گے. سپریم کورٹ کسی ممبر پارلیمنٹ کو مقرر کر دیں گے. یہ تو دے ول ہیو ٹو سی کہ وہ کیا میئرز لیتے ہیں. سو ایگزیکٹو کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سیکرٹری نیشنل اسمبلی, یا آپ کہہ رہے کوئی نمائندہ مقرر, اینی بڈی اپوائنٹڈ فرام دا کورٹ, سپریم کورٹ, کیونکہ کورٹ نے اپنی جو آرڈر ہے کیا وہ فزیکلی آئے گا وہاں پہ؟ نہیں, وہ آرڈر کر دیں گے, کیونکہ دیکھیں نا 2 چیزیں ہو رہی ہیں, ایک آئین شکنی ہو رہی ہے. نہیں بدر صاحب, اگر وہ آ جاتے ہیں, مطلب اپوائنٹ کر دیتی ہے کورٹ کہ جی بلا بلا اے بی سی, دیٹ از سبجیکٹ کہ آج رات 12 بجے تک نہیں ہوئے, ہم اگلا سینیریو ڈسکس کریں, بالکل ٹھیک تو پھر وہ
اسمبلی میں آئیں گے وہ؟ نہیں, سپریم کورٹ نہیں, اسمبلی میں. نہیں, جو جس کو ڈیزگنیٹ کیا دیکھیں وہ تو آلریڈی اسمبلی میں ہے نا, سیکرٹری آف نیشنل اسمبلی, اس کے ساتھ کوئی کورٹ جو ہے نمائندہ کسی ایم این اے کو یا کسی کو کر سکتی ہے. دیر از اے لسٹ آف نمبر آف پیپل کہ اگر اسپیکر ڈپٹی اسپیکر نہ ہو تو اس کے بعد کون چیئر کر سکتا ہے نیشنل اسمبلی کو. اوکے, 3 لوگ وہ آتے ہیں, اگر وہ 3 اویلیبل نہیں تو پھر لاسٹ اسپیکر ہوتا ہے. سو دیٹ از اے پراپر کرائیٹیریا. تو سپریم کورٹ از اس اٹ کو پاسبل بخاری صاحب کہ وہ ایسے ہو سکے؟ مطلب ٹھیک ہے, میں قانون کی بات نہیں کر رہا, آپ نے تو قانون سمجھا دیا, بٹ جو ممبرز بیٹھے ہوں گے یا پی ٹی آئی کی, آپ لوگ جو بیٹھے ہوں گے وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ, وہ ایکسپٹ کریں گے اس چیز کو؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ جیسے ذوالفقار سمجھا رہے تھے, یس وہ پینل آف چیئرمین ہوتا ہے نا, جب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نہیں ہوتے, پھر 4 نام ہوتے ہیں, 3 یا 4 نام ہوتے ہیں, وہ پینل آف چیئرمین کے نام ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آج امجد بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. تو اس کے علاوہ 3 اور بھی ہیں. سپریم کورٹ کا خود آنا, ڈائریکٹلی اتنا انوالو ہونا, دیکھیں آپ نے یہ دیکھنا ہے سپریم کورٹ, یس وہ جیسے ذوالفقار نے سمجھایا, بیکاز ہی از دا لیگل برین ہے کہ بھائی سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑتا ہے, لیکن سپریم کورٹ کو اتنا بھی انٹرفیئرنس نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں پہ نظر آئے کہ سپریم کورٹ ایک چیز چاہ رہا ہے کہ اسی طریقے سے ہو. دیکھیں ایک چیز کی اس کی موڈیلٹی کو ورک آؤٹ ہونے دیں, کیا ہوگا 2 دن 3 دن 4 دن یہ کچھ ہو سکتا ہے نا, زیادہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا, پھر اس کے بعد تو الیکشن ہونا ہی ہونا ہے. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ جو پاورز ہیں, جس کا جو ایک کلوزٹ ہے, ایک پارلیمنٹ کا ہے, ایک جوڈیشری کا ہے, وہ اس کو مینٹین کرنا چاہیے. اس میں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم جو پولیٹیشنز ہیں, جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ہم ایک جوک بن کے, ایک لطیفہ بن چکے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر ہر برائی ہمارے اندر, جبکہ نہیں ایسے. مطلب چند ایک ہمارے اندر ہوں گے, جیسے بیوروکریسی میں ہوگی, جیسے فوج پاکستان میں بھی گندے لوگ موجود ہوں گے, بیوروکریسی میں گندے لوگ موجود ہوں گے. یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ سارے بالکل دودھ کے دھلے میں, اور اس کے اندر گندے لوگ بھی موجود ہیں. چند گندے لوگ کیوں ایک پورے انسٹیٹیوشن کو بدنام کریں؟ میرا جب بھی ٹاک شوز وغیرہ پہ ہوتا ہے, میں یہی کہتا ہوں کہ پولیٹیشنز کو دے شوڈ بی ابو a certain thing. Okay, but moral high ground. what do you expect? جیسے بدر صاحب کہہ رہے, I don't expect کہ سپریم کورٹ اس لیول تک جائے گا. سپریم کورٹ آپ کا پینل ہے نا, جیسے ذوالفقار سمجھا رہے تھے, اور وہ بالکل نے صحیح سمجھایا کہ ایک پینل ہے. وہ اگر مثال کے طور پہ وہ کنٹمپٹ آف کورٹ لگاتے ہیں آج کے چیئرمین کے اوپر, امجد خان کے اوپر, وہ پھر اگلا ان لائن آ جائے گا, پھر اگلا ان لائن آ جائے گا, پھر اگلا ان لائن آ جائے گا. یہ ہے کہ کب تک یہ چلے گا, یہ کتنا وقت اس پہ لگ سکتا ہے, اگلا آ جائے گا, اگلا آ جائے گا. دیکھیں وہ تو سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ڈیپینڈ کرے گا. سر سپریم کورٹ ہے, کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے, اسی لیے پوچھ رہا ہوں. تو سپریم کورٹ نے اپنی جو آرڈر ہے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے. اگر اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر یا کوئی چیئر جو کر رہا ہے وہ نہیں کرے گا, وہاں پہ ووٹنگ ہونی ہے, نیکسٹ ورکنگ ڈے میں ہی ہوگی. جس دن کنٹمپٹ لگے گی اس دن یا اس سے اگلے دن کورٹ ول انشور اینڈ ٹیک آل دا میئرز کہ ادھر ووٹنگ کرائی جائے. یہ تو ووٹنگ آج ہونی تھی, اور ووٹنگ کرنے کا نہ کرانے کے 2 نقصان ہو رہے ہیں. ایک تو آئین شکنی ہو رہی ہے, اور دوسرا آپ کنٹمپٹ آف کورٹ میں جا رہے ہیں. جب کنٹمپٹ آف کورٹ آ جائے گی تو آپ دیکھیں پھر آگے کیا ہوتا ہے. پھر یہ اٹس ناٹ ایزی. آپ ہم سب کو سمجھائیں گے ساتھ ساتھ کہ جو کنٹمپٹ آف کورٹ تو چلے ایک کے اوپر لگ جائے گی, لیکن سپریم کورٹ ایک آرڈر پاس کر سکتی ہے. پارلیمنٹ کے اندر آ کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی سوائے کہ ایکسٹرنلی ایک آرڈر پاس کرے. اندر پھر یہی آرگیو ہو سکتا ہے کہ بھائی پارلیمنٹ اندر سپریم ہے. جی آفریدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ رانا صاحب دیکھیں, میں لیگل آدمی تو نہیں ہوں, بہتر کوئی بحث بھی بتا سکے گا, لیکن یہاں بحث یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں سپریم کورٹ نے ایک ڈسیزن دے دیا ہے, اور سپریم کورٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرے. وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا ہے. اس نے آئین کی تشریح کی ہے کہ کیا آرٹیکل 5 کے انڈر یہ لوگوں کو غدار کہہ کے اس ریزولوشن کو ختم کر سکتا ہے یا نہیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں, ڈپٹی اسپیکر کے پاس یہ اختیارات نہیں ہے, لہذا پروسیس کو کمپلیٹ کیا جائے. اس نے صرف بڑا شارٹ آرڈر ہے اس کا, اور بڑا واضح آرڈر ہے. اب مزید اس میں اگر آج اس کی یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں ہوتی ہے اس میں دیکھیں سزائیں ہو سکتی ہے لوگوں کو. اس میں سپریم کورٹ کا کانٹمپٹ کی بات ہو رہی ہے, یہ کسی سول کورٹ کی کانٹمپٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے. آئین کو وائیولیٹ کیا گیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط کیا گیا ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ ریکٹیفائی کریں اور اس پروسیس کو پورا کریں.
اب اگر اس پروسیس کو ود ان ٹائم پورا نہیں کیا جاتا تو سپریم کورٹ ایک اسٹیپ آگے جائے گا اور متعلقہ لوگوں کو جنہوں نے کانٹیمپٹ کیا ہے جو بھی اس میں آتے ہیں ان کو سزائیں ہوں گی باقاعدہ اس بات کے اوپر. اچھا جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہوئی تھی ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ جو سزا ہوئی تھی اسی طرح ہی ہے نا. بالکل بھی تھی. دیکھیں یہاں تک میں بھی مانتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو 5 years کے لیے وہ الیکشن نہیں لڑ پارلیمنٹ میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے. یہ ہر ایک کہتا ہے کوئی بھی سپریم کورٹ یا کسی معذرت چاہتا ہوں آفریدی صاحب مجھے ایک بریک لینی پڑے گی. آفریدی صاحب میں واپس آ رہا ہوں. آفریدی صاحب آپ کے پاس مجھے ایک بریک لینی پڑے گی. ایک بریک اور واپس آتے ہیں جی. بدر صاحب میرا ایک سوال ہے آپ کے لیے. ان کیمرہ بریفنگ کیوں نہیں لی جاتی؟ کیا ریزنز کیا ہیں؟ ہمیں ایجوکیٹ کر دیں. چاہے کورٹ ہو چاہے اسمبلی ہو. ہر گھنٹے بعد ان کیمرہ بریفنگ دیں. ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. ووٹنگ کرا لیں سارا معاملہ ختم کریں. جس کے پاس میجورٹی ہے اس کو گورنمنٹ دیں. اس کے بعد کرواتے رہیں جو ان کیمرہ کروانا ہے. جو آئین شکنی کر رہے ہیں اس آئین شکنی سے تو پہلے اس کو تو ایڈریس کریں نا. جو ووٹنگ والا معاملہ ہے آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جناب کہ یہاں پہ جناب سازش ہو رہی ہے. تو اگر آئین شکنی ہو جائے پوری تو پھر سازش کدھر گئی؟ If you make up a story and you come up with a story every time with a new story, اس کا تو ہمارے پاس حل کوئی نہیں ہے نا. ایک شوشہ چھوڑ دے کوئی نہ کوئی نیا بندہ آ کے اس شوشے کے اوپر پھر گردان لے پھر ڈھول بجائی جائے پھر معاملات کو چلائی جائے. یہ کام ہو رہا ہے. جی خط ہے جی خط ہے. خط کیا ہے؟ اب یہاں پہ آپ کے پاس آئینی اور قانونی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا. آپ ووٹنگ کرائیں جس کی میجورٹی ہے اس کو گورنمنٹ دے. اچھا آفریدی صاحب ان کیمرہ کی بات کر لیں. ان کیمرہ بریفنگ کی تو اس میں کوئی حرج ہے اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے ہی وہ یعنی کہ ووٹنگ سے پہلے اگر ان کیمرہ بریفنگ ہو جائے تو کوئی حرج ہے؟ جی رانا صاحب ہر ایک چیز کا ایک پروسیجر اور ایک طریقہ ہوتا ہے. اچھا یہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ 7 تاریخ کو ہمیں پتہ چلا اس خط کا اور ہم آج تک کیوں یہ ان کیمرہ بریفنگ اس پہ نہیں کرا سکے, کیوں نہیں کرا سکے, وجہ کیا ہے آخر؟ میں حیران ہو گیا آج فورن منسٹر کو سنتے. بابا اگر اتنی غیرت بات ہے تو تمہیں ریزائن تو کرنا چاہیے تھا نا کہ میں اس ملک کا وزیر خارجہ نہیں رہنا چاہتا ہوں کہ جس لہجے اور جس زبان میں ہمیں پیغام دیا گیا ہے وہ ریزائن نہیں کر رہا ہے. اس کو یہ برا نہیں لگ رہا ہے. وہ مل رہا ہے پھر 7 تاریخ کے بعد بھی اسی انڈر سیکرٹری کو ان کے ساتھ گپے شپے اور اچھے تعلقات کی یقین دہانی قوم کو دی جا رہی ہے. لیکن ادھر جب ووٹنگ کی بات آ جاتی ہے تو ان کو ان کیمرہ سیشن بھی یاد آ جاتا ہے. نیشنل سیکورٹی کونسل کے منٹس بھی یاد آ جاتے ہیں. ان کو ایسے کام نہیں کرتا ہے. یہ آئین سے کھلواڑ نہیں ہو سکتا ہے. رانا صاحب دیکھیں ان کا ریویو پوزیشن کیا کہتا ہے. بخاری صاحب ادھر بیٹھے ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جمع کس نے کرایا ہے. ورنہ نام مجھے بتا دے کہ ان کی پٹیشن آج کس نے جمع کرائی ہے تو میں مان جاؤں گا کہ یہ سیریس ہے اور یہ واقعی آئین کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں. تو سب کو پتا ہے کس نے کیا. بتا دیں کس نے کیا, یہ بتا دیں. اسد عمر بابر عوان نے اور ایک اور کس کے خلاف جھوٹ ہے. بابر عوان نے نہیں کیا ہے. بابر عوان نے نہیں کیا. کس نے کیا؟ یہ بھی نہیں پتا کہ کس نے کیا ہے. یہ اسد نے کیا ہے. ان کا عمر اسد جو ہے سیکرٹری جنرل ہے اس کی طرف سے آیا ہے. اسد عمر نے چیزوں کو گپ نہ بنا ہے. یہ گپ نہ بنا ہے. یہ کیا سہارا لے رہے ہیں کہ آرٹیکل 66, 67 اور 69 اور 248 کے تحت جو ڈیسیجن آیا ہے سپریم کورٹ کا یہ پلی لے رہے ہیں کہ وہ ڈیسیجن ٹھیک نہیں ہے. اس کو ریویو کیا جائے. اچھا میں ذرا دوسری سائڈ پہ اینڈ میں آنا چاہوں گا. میں تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. اگر اس کی کلیریفیکیشن رانا صاحب ضروری ہے آپ سمجھیں اس چیز کو کہ ان کی ریویو پٹیشن ایڈمٹ نہیں ہے. آج 9 تاریخ ہے انہوں نے جمع کرائی ہے. کورٹ بند ہے. کل کورٹ بند ہے. اس پہ اسٹے نہیں آیا ہے. تو یہ وائیولیشن ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی آرڈر تک جب تک یہ پروسیس کو. اچھا ٹھیک ہے لیٹس کم ٹو دا کنکلوژن جی کیونکہ وقت جو ہے نا مختصر ہے اس لیے ذرا کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ آنی چاہیے اور میں ویور بھی سمجھنا چاہے گا کہ ساری لیگل بیٹل آف نروز ان دا ہاؤس وہ بھی ہو رہی ہے. لیگل بیٹل بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ. اپوزیشن بھی جٹ رہی ہے. گورنمنٹ بھی اپنے جتنے اس کے پاس کارڈز ہیں ان کو سامنے لانا چاہ رہی ہے اور لا رہی ہے آہستہ آہستہ جو بھی کرنا چاہ رہی ہے. ڈیلائنگ ٹیکٹکس ہیں. لیٹ می پٹ اٹ دس وے. آئی ول بی ویری آنیسٹ. بٹ دین اگین اگر یہ ساری چیزیں اسی طرح ڈریگ ہوتی رہتی ہیں اسٹریچ ہوتی رہتی ہے تو پھر ویئر آر وی ہیڈنگ ٹوورڈز؟ آفریدی صاحب
دیکھیے رانا صاحب کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ کل سپریم کورٹ میں پریسائسلی آفریدی صاحب, اگر یہ اسی طرح اسٹریچ ہوتا رہا تو کہاں پہ لیڈ کرے گی سب چیزیں؟ سزائیں ہوں گی, they'll be heading to jail. کیا مطلب کہاں جائیں گے؟ آپ آئین سے کھلواڑ کریں, سپریم کورٹ کو نہ مانے اور آپ کہیں نہیں یہ میری اسمبلی ہے, جیسے میں چلاؤں گا کوئی انٹرفیئر نہ کرے. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا آفریدی صاحب. جب اتنا بڑا ابہام ہو گیا, سامنے والی باتیں چل رہی ہیں, میرا خیال ہے کہ دیکھیں سچ کو سچ, جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے ان کیمرہ بریفنگ لیں. مطلب قوم کے سامنے ایک چیز کو کھلنا چاہیے. اس سے ان کو کیوں وہ ہے کہ بھائی پہلے یہی کرو. بھائی ہمارے تو کنٹینشن یہی ہے کہ ان لوگوں نے ایک فورن پاور کے ساتھ مل کے اور کافی عرصے سے یہ لگے ہوئے ہیں, اور ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا, جیسے بھی کیا, ان کی بحث کے اوپر ان لوگوں نے وہ کیا ہے. ان کو یہ چاہیے کہ بولیں بس ٹھیک ہے چلو یار تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو, ہمیں یہی کہہ رہے ہیں نا, تو اس کو ان کیمرہ بریفنگ لینے پوری قوم دیکھے کہ کیا ہوا ہے. جو انہیں بات کی کہ فورن منسٹر صاحب ریزائن کریں, وہ فورن منسٹر کیوں ریزائن کرے؟ فورن منسٹر کو تو اور ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے کہ بھائی یہ آپ کی ڈکٹیشن میں نہیں لوں گا, کسی صورت میں آپ کی دھمکی برداشت نہیں کروں گا, اور میں کھڑا ہوں, اور وہ کھڑے میں اپنی جگہ پہ. آئی تھنک کہ دیکھیں جب اس قسم کی باتیں جب شروع ہو جاتی ہے نا, اس قسم کی جب باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جہاں پہ اس قسم کی وہ ڈسکرپنسیز بننا شروع ہو جائیں گی, آئی تھنک وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز ملٹری ٹیک اوور. اینڈ میں اس بات کو اس لیے کہوں گا کہ جب ملک کے اندر اتنی افراتفری ہوگی تو نظام کو صحیح کرنے کے لیے کیا ہوگا آخر میں؟ دا ملٹری ہیز ٹو واک ان, جو نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں, اور ہر پولیٹیشین کو چاہیے کہ اپنی اس سے تجاوز نہ کرے اور رک جائے, کیونکہ ملٹری ٹیک اوور ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. جیسی بھی ڈیموکریسی ہے وہ ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے. بدر صاحب میں تو اس دور سر دیکھیں یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, ساری سپریم کورٹ میں ڈسکس ہو چکی ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس اٹ. وہ کلیئرٹی دے دی ہے سپریم کورٹ. ڈو یو ایگری ود یاور بخاری صاحب؟ میں آپ کو سر ادھر ہی آ رہا ہوں. دیکھیں اب ووٹنگ کرانی چاہیے اور گورنمنٹ کو پاس آن کرنا چاہیے. میرا تھوڑا سا موقف سن لیں کہ ووٹنگ کرانی چاہیے, خان صاحب کو گریس شو کرنی چاہیے, بٹ خان صاحب کیا کر رہے ہیں, چیزوں کو لنگر آن کر رہے ہیں. ابھی لاسٹ ان کے پاس حربہ کیا رہ گیا کہ ابھی وہ ریزائن کریں گے اور کہیں گے کہ جی میں نے ریزائن کر دیا, ووٹ آف نو کانفیڈنس ختم. صبح پریزیڈنٹ صاحب کہیں گے کہ جی ریزائن میں ایکسیپٹ نہیں کرتا, تو یہاں سے بھی چیزیں ختم اور چیزوں کو لنگر آن کر دیں گے. ایسا نہیں ہے, اینڈ پہ آ کے معاملہ پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف ہی آئے گا. یہ جو سارا چیزیں یہ انارکی کی طرف جا رہے ہیں, انارکی کی طرف جا رہے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس ملک میں میں نہیں رہوں گا گورنمنٹ میں تو اس ملک میں پھر ڈکٹیٹرشپ آئے, آمریت آئے. پھر اگر میں نہیں, وہ پنجابی کی مثال ہے, نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے. گاٹ یور پوائنٹ جی. سو جو یاور بخاری صاحب کہہ رہے ہیں اس سے آپ ایگری کرتے؟ خان صاحب چاہتے یہی ہیں, خان صاحب چاہتے ہیں, لیکن ایسا ہوگا نہیں. ایسا ہوگا نہیں. وہ جو ہمارا کہہ رہے ہیں ووٹنگ ہوگی, یہاں پہ ہر صورت میں ووٹنگ ہوگی. No, what یاور بخاری صاحب is saying something ultimate. He is saying something, بڑی sweeping statement دے رہے ہیں. دیکھیں ان کا پرسپیکٹو ہے نا, تو سن لینا چاہیے. But he is saying تسی دس دو جی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے سب کچھ کیا گیا اور ہو رہا ہے, اور آگے جس طریقے سے عوام دونوں سائڈز پہ ہے, آئی تھنک یہ انارکی کی طرف جا رہا ہے. اور فوج کا پھر کام کیا ہوتا ہے کہ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکیورٹی, اندرونی اور بیرونی خدشات سے نپٹنے کے لیے نے حلف اٹھایا ہوتا ہے, تو وہ پھر اسٹیپ ان کریں گے نا. انوائٹنگ اے تھرڈ فورس ٹو کم اینڈ ٹیک اوور. خان صاحب نہیں کر رہے, خان صاحب قطر نہیں کرے. گورنمنٹ اپنے آخری بال تک آئین شکنی چھوڑ دیں, ووٹنگ کروائیں, معاملہ ختم ہو جائے گا. اگر آئین شکنی کریں گے, کنٹیمپٹ آف کورٹ کریں گے, معاملہ کسی طرف جا کے لگے گا ہی نہیں. ڈفرنٹ پرسپیکٹو ہے یہاں پہ. پی ٹی آئی کا ڈفرنٹ پرسپیکٹو ہے, پیپلز پارٹی کا ڈفرنٹ موقف ہے یہاں پہ. جی ویری کوئکلی جی, آئی گاٹ اونلی 10 سیکنڈ. آفریدی صاحب, بخاری صاحب نے جو کہا ہے نا, یہ ان کی خواہش ہے اور ان کے بینرز آ گئے ہیں باہر کی, جی یا مارشل اللہ یا عمران خان. دیکھیں اس ملک میں جو آئین کا وفادار. آفریدی صاحب آپ کا بھی موقف آ گیا. آئی ایم سوری, آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر جی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.